तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बगैर वही कोई वक्त ज़ाया करूं कि फिर वीडियो लंबी हो जाती जी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और उनके साथ कुछ साथी जो है नईम पंजोता साहब, वो आज मिले जी इमरान खान साहब को। ये साइफर केस के अंदर उनकी मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब की जेल के अंदर उनसे मुलाकात हुई है। कुछ अहवाल उनकी ज़बान से आप सुने, साइफर को समझने की कोशिश कर रहे। फिर उसके बाद हम सब मिलकर ये साइफर की कहानी को, ये मेरी दूसरी वीडियो है साइफर के ऊपर, इसको तलाश करते हैं कि इसको चोरी किसने किया जी, और क्या इमरान खान साहब ने चोरी किया या ये जिस तरह ये सारा मामला 9 मई वाला हुआ है, इसकी जब कहानी खुलेगी तो एक नई सूरत हाल आपके सामने आएगी जो फिर शायद किसी को कबूल ना हो। और पता तो सबको इस वक्त भी है किसने ये सारा काम किया। हमारी एजेंसियां, जो ताकतवर एजेंसियां हैं, वो इतनी सोई हुई नहीं है। वो तो बड़े बड़े राज जो वो जानती हैं, इसराइल, भारत और बहुत सारे मुल्कों के अंदर वो अपना काम बड़े खूबी से सर अंजाम देती हैं। लेकिन कुछ तलाश करने की हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। चले पहले ये अपना वीडियो सुने और उसके बाद फिर अगली बात जो है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर जेल में एंटर आने पर उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फौरन उनकी जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिस पर FIA को नोटिस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्जामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपाकर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूंगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्जाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं
ان میں سے ایک کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے. اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی. وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس میں مداخلت تھی. اور اس مداخلت کو، اس سائفر کو باقاعدہ، سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے، پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہے. سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا، اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ مقدمہ کس بات کا ہے، ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہے اور سماعت کیوں ہے اور گرفتاری کیوں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے. سو سائفر کے لیے یہ دو جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا، اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی. میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا. جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں، وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک گلہ ہوتا ہے، وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فورن آفس کسی اور فورن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلہ بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا، تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے اور بغیر کسی جواز کے یہ کاروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف ایف آئی آر کا مقدمہ ہے، اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے، کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام، کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا، یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی، واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے، تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی، اور یہ انہوں نے جس انداز میں، جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے. اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہے، بلکہ باقی بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا جی. بات صرف یہاں سے شروع کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو جب سائفر آیا 7 تاریخ کو آیا، 8 کو عمران خان صاحب کے خلاف جناب عدم اعتماد کی جو ہے انہوں نے اپنا جمع کروائی، جو بھی اس کا حساب کتاب تھا، اور اس کے بعد پھر تیاری شروع ہو گئی جی. پھر اس کے بعد 27 تاریخ کو جب رات کو عدالتیں کھلی، وہ سارا کام ہوا جی. اور اس دن پریزنر وین آئی، سارا کچھ ہوا. دونوں عدالتیں، معزز عدالتیں، سپریم کورٹ عدالتیں، ہائی کورٹ اسلام آباد دونوں کھل گئی جی. اور اسد قیصر صاحب پریشانی کے عالم میں بھاگے گئے. قاسم سوری صاحب کے پاس وہ لیٹر تھا جی جو عمران خان صاحب نے لہرایا تھا اسلام آباد کے اندر، اور جب عوام کا جمع غفیر وہاں پر موجود تھا جی. اب اس کے بعد اس کہانی کو چلتے ہیں جی پیچھے کو ذرا. جب یہ سائفر آیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیا، اعظم خان صاحب سے مشورہ کیا، جو اس وقت جناب وعدہ معاف گواہ کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، کیا وہ بیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. ذرائع کے مطابق انہوں نے انکار کر دیا. شاہ محمود قریشی صاحب پر جو دباؤ ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ
آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. اب پرائم منسٹر اور جو وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر جو ہوتے ہیں وہ بڑی اہم شخصیت ہے. اور جب یہ سائفر آیا تھا اس کی بھنک نہیں لگنے دی گئی تھی. اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی خاص آدمی نے جو پاکستان کا محب وطن تھا, جو عمران خان صاحب کو پیار کرتا تھا, اس نے یہ بات کی تھی کہ اس طرح ایک سائفر آیا امریکہ سے اور اس کو دبا دیا گیا. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو فارن آفس جناب ذرائع کے مطابق فارن آفس نے جناب وہ ان کو ڈی کوڈ کر کے جس طرح بھی ہے وہ بھیجا. جب یہ سائفر بیرون ملک سے آتا ہے تو اس کو خصوصی لینگویج کے اندر جس طرح شارٹ ہینڈ ہوتی ہے اسی طرح ان کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے لکھنا جی کہ عدم اعتماد آئے گی, آپ نے کہنا جی بکری حلال کر دینی ہے جی, اچھا مرغی نے ایک انڈا دے دیا. یہ اس طرح کی زبان ہوتی ہے جی. کوئی بھی بھنڈی توری پکائیں گے تو اس کا مزہ کیسا ہوگا آپ ہمیں سوال میں بتائیں, یعنی سوال وہ آپ سے کر رہا ہوگا بھنڈی توری پکائیں تو کیا ہوگا. یعنی اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے جو ان کے اپنے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ نے اگر آپ لوگ تو شاید اس وقت واقف نہ ہو, پاکستان ریلوے کا نظام جو تھا ٹیلی گراف کا نظام, وہ ٹک 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 بجاتے تھے اور ایک میسج جو ہے دوسرے اسٹیشن تک چلا جاتا تھا. وہ ٹک ٹک گنتے تھے 1 2 3, اس کے اندر وہ لفظ بنے ہوتے تھے. اس کو وہ جب جوڑتے تھے تو وہ سارا جناب وہ پورا ان کا جو کوڈ ورڈ ہوتا تھا وہ یا جو لینگویج ہوتی تھی وہ چلی جاتی تھی. اس کو اسی طریقے سے جو سائفر بیرون ملک سے آتا ہے وہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی ایمبیسی کے اندر وہ کام کرتے ہیں, وہ ملٹری کے لیے کام کرتے ہیں. اور ایک امبیسڈر ہوتے ہیں جو اسد مجید صاحب تھے, اور اسی طرح ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو ایک اتاشی کا کام کر رہے تھے. اب وہاں پر ڈونلڈ لو نے جو ان کو سائفر جب وہ جو باتیں کی انہوں نے جناب وہ اس کو اپنے کوڈ لینگویج میں لکھا. کوڈ لینگویج میں لکھنے کے بعد اس کو جناب سیل کیا. سیل کے بعد کرنے کے بعد فارن آفس کو بھیجا اور نیچے لکھ دیا گیا کہ یہ پاکستان کی توہین ہے, اس کے اوپر پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے, یہ لفظ لکھا گیا تھا. اس کے بعد اعظم خان صاحب یا کیبنٹ کے ساتھ مشورہ ہوا تو کیبنٹ نے بڑی عقل مندی سے اس وقت کام کیا. انہوں نے کہا جی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا دیا جائے. جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس فوری طور پر بلایا گیا, ادھر جناب وہ عدم اعتماد کی جو تھی وہ جمع کروا دی گئی تھی, اور ادھر جناب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. اس میں تمام چیف تھے, ISI کے چیف تھے, MI کے چیف تھے, اور اس کے علاوہ IB کے کچھ لوگ تھے, اور اسی طرح بے شمار لوگ تھے جس میں 4 سٹار 3 سٹار جنرل تھے, وہ سارے آئے تھے جی. اس کے بعد جناب حکومت پاکستان جو اس وقت کی تھی عمران خان صاحب کی وہ گر گئی جی عدم اعتماد کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جناب ایک شور اٹھنا شروع ہوا جی کہ سائفر آیا ہی نہیں جی. جب عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا, آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جی. اس کے بعد حامد میر صاحب ذرائع کے مطابق جی, نجم سیٹھی صاحب ذرائع کے مطابق انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی آپ کے سامنے جی کہ سائفر ہمارے پاس پہنچ گیا جی, یہ کیا ہے جی, یہ خاتی ہے, اس طرح تو آتے جاتے رہتے ہیں. جو انہوں نے جو بات کی جی میڈیا پر کی یا جہاں بھی کی, ذرائع کے مطابق جو چیزیں کوٹ کی گئی ہیں ان کے نام سے وہ جناب. اور اس کے بعد پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, جس کے اندر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے آپ کو بیانات نظر آئیں گے. یہ سارے نظام جو ہیں آپ کو وہاں تک نظر آتے رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جناب حکومت چینج ہوگی, وزیر اعظم بن گئے جی شہباز شریف صاحب. اس کے بعد انہوں نے بیانی کو دبانے کی کوشش کی, اسد مجید صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, نہ مانے وہ. انہوں نے کہا جی میں جو سچ تھا میں نے بھیج دیا جی. اس کے بعد جناب پھر انہوں نے اسد مجید صاحب کو پاکستان بلایا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا دوبارہ. پھر اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور اپنا رانا ثناء اللہ صاحب, اس کے علاوہ اور منسٹر تھے, اور اپنا وزیر خارجہ بھی تھے, ہنا ربانی کھر بھی تھی. اتنا تو مجھے یاد ہے. اس سے آگے یعنی 7 ایک لوگ عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے تھے, 7 لوگ ہی ان کے تھے. وہی چیف تھے, وہی آرمی چیف تھے, اور اس کے بعد جناب وہی ISI کے چیف تھے, وہی جناب MI کے چیف تھے, اور اس کے ساتھ 3 سٹار 4 سٹار جنرل جو اسی طرح ترتیب تھی جی. جو پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ممبران پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب نے بلائے تھے, جب ڈیمارش دیا گیا, اس وقت کے DG ISPR جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سائفر جو ہے وہ کوئی کہانی نہیں ہے, ایک من گڑت کہانی ہے. ہم نے پوری تسلی کی ہے, کانسپریسی ہوئی نہیں ہوئی, انٹرفیرنس ہوئی ہے جی. کانسپریسی کس کو کہتے ہیں جی؟ جب ایک بندہ بری سوچ سوچتا ہے, بری سوچ سوچنے کے بعد جناب پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ کس نے سوچی ہوگی جی بری سوچ, اس کو کہتے ہیں کانسپریسی. وہ تو نہیں بتانی تھی کس نے سوچی, اس میں
اگر وہ کانسپریسی بتا دیتے تو پھر بہت سارے نام آ جانے تھے، جس میں کچھ امریکن تھے، کچھ پاکستانی تھے. یہ ساری باتیں جناب ہوئی، آپ کے سامنے ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اس وقت کی پریس کانفرنس آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں، جو آج کل سوشل میڈیا پر جناب گردش کر رہی ہے پھر دوبارہ ایک دفعہ. اور اس کے علاوہ جناب پھر جب شہباز شریف صاحب نے اسد وزیر صاحب کو بلایا تو ان کو پریشر کیا، ڈالا گیا کہ آپ کہہ دیں جی کہ سائفر آیا ہی نہیں جی. انہوں نے جناب کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ سائفر آیا اور حقیقت ہے، سائفر میں نے بھیجا ہے اور اس کو کوڈ کر کے میں نے بھیجا ہے. انہوں نے سارا نظام جو تھا وہ ایک دفعہ پھر ملٹری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ممبران تھے ان کے سامنے رکھا. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہی والے جی، انہوں نے کہا جی کہ جو سٹیٹمنٹ اس وقت پاکستان آرمی کی تھی آج بھی وہی ہے جی. یعنی جو عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کانسپریسی نہیں کی، انٹرفیئرنس کیا اور اس کے اوپر ہم نے ڈیمارچ دیا. چلیں اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان پڑا ہوا جی، جو آج اب آپ نے سلمان صفدر صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی سن لیا. انہوں نے کہا جی کہ سائفر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، چوری کہاں سے ہو گیا جی. اس کے بعد پھر معاملہ چلتا رہا جی، بارہا دفعہ جی اس کو فلاں جگہ پہ اٹھایا گیا، فلاں جگہ پہ اٹھایا گیا. ایک بیانیہ بناتے رہے، لیکن وہ دبتا رہا جس طرح توشہ خانہ کا بناتے رہے، اور پھر توشہ خانہ میں بہت سارے لوگوں کا ریکارڈ نکل آیا. یہ سائفر کی کہانی بھی اسی طرح ہوگی، یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. بہرحال کہ اس کے بعد جناب حکومت ختم ہونے کے نزدیک پھر عمران خان صاحب پر جب ایف آئی آروں کی بھرمار ہو گئی، پھر انہوں نے کہا جی چلے یہ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کو گم کر دیتے. پھر انٹرسیپٹ امریکن جو ہے جریدے کا ایک صحافی تھا، وہ بیسیکلی وہ رشین ہے یا امریکن ہے، جو بھی بتایا جاتا ہے وہ رشین ہے. اس نے وہ سٹوری بریک کی تھی، وقار ملک کی وی لاگ پڑا ہوا ہے جس دن انٹرسیپٹ کے اس صحافی نے جناب سٹوری بریک کی تھی، اس کی ٹرانسلیشن پوری کی تھی. ارشد شریف صاحب، عمران ریاض خان، صابر شاکر، موہت پیرزادہ، جس وقت سائفر آیا تھا عمران خان صاحب نے ان 12 لوگوں کو بلا کر ان کو چند چیدہ پوائنٹس جو ہیں اس سائفر کے جب عمران خان صاحب نے پڑھا تھا تو وہ سارا جناب ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یہ اس طرح کا سخت آیا. لیکن عمران خان صاحب نے نہ ملک کا نام بتایا، نہ وہ لینگویج جو فارن آفس کے اندر آئی تھی وہ عمران خان صاحب تک آئی نہیں تھی. جب فارن آفس کوئی چیز بھیجتا ہے جی، کوئی باہر سے مراسلہ آتا ہے، سائفر آتا ہے، اس کو 4 جگہ پہ بھیجتا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس آتا ہے جی، آرمی چیف صاحب کے دفتر جاتا ہے، آئی ایس آئی کے دفتر جاتا ہے، ایم آئی کے دفتر جاتا ہے جی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب وہ سائفر جو ہے وہ بھیجا صدر پاکستان کو اس کی کاپی کروا کے. اچھا ادھر اسد کیسر صاحب جو اس وقت کے سپیکر تھے، قاسم سوری صاحب ڈپٹی سپیکر تھے، جب یہ رولنگ اڑائی گئی اس کی فوٹو کاپی کروا کے جناب ان کو بھیجی گئی. اور اس کے اوپر قاسم سوری صاحب نے رول کہا جی کہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے، یعنی پاکستان سے غداری ہوئی ہے. اس کے بعد جناب وہ سائفر جو ہے وہ صدر پاکستان صاحب نے جناب اور اسد کیسر صاحب نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا، اور بہت سارا شور اٹھا تھا کہ اس سائفر کی تحقیقات آزادانہ تحقیقات کرائے. پھر اسی دوران جب بالکل یہ رجیم چینج والا یعنی عدم اعتماد والا کام ہو رہا تھا، تو جو اس وقت جو وزیر داخلہ تھے شیخ رشید تھے، پھر فواد چودھری صاحب کو بنا دیا. فواد چودھری نے آتے ہی جناب پہلا جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ اس نے انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے کہا تھا. پھر ایک جناب جنرل تھے ان سے یا بریگیڈیئر تھے جن کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، انہوں نے معذرت کر لی جناب. پھر ایک جج صاحب کا نام لیا گیا، انہوں نے بھی معذرت کر لی. یعنی جب پیچھے سے ڈنڈا تھا تو کس نے بھائی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، وہ جس کو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آزادانہ تحقیقات کروائیں تو وہ بھاگ گیا جی. بہرحال کہ جی اس کے بعد یہ معاملات سارے چلتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحافی انٹرسیپٹ کا ہے اس نے ایک بیان دیا، میں یہاں نہیں کہہ سکتا جی. اس نے سورس بتایا، وہ وقار ملک صاحب نے بتایا اپنے ویلاگ کے اندر، آپ سن سکتے ہیں. اس نے کہا جی کہ مجھے فلاں جگہ سے جناب یہ سائفر بھیجا گیا. اچھا جب سائفر انہوں نے ڈی کوڈ کیا، یہ جو حکومت جنہوں نے عمران خان صاحب کو اب گھسیٹ رہے ہیں سائفر کے اندر، انہوں نے پوری اسمبلی کے اندر جناب سائفر ڈی کوڈ کر کے جب ڈی کوڈ ہو گیا اس کے سارے معاملات ختم ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کتنے آدمیوں نے وہ پڑھا، کتنے آدمیوں کے پاس وہ گیا، کسی نے تصویر لی، کس نے جناب وہ کیا. جس طریقے سے یہ 9 مئی والے واقعات پر عمران خان صاحب کے خدشات ہیں، اسی طرح یہ سائفر والی کہانی جو ہے اس کے اوپر بے شمار خدشات ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے پہلے کی ہے 2-3-4 دن پہلے،
وہ آپ سن سکتے ہیں تفصیلاً. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ سائفر انٹرسیپٹ کے صحافی کے پاس کس نے بھیجا؟ بیانیے کی تلاش میں بھیجا گیا، عمران خان صاحب کو پھنسانے کے چکر میں بھیجا گیا. اب عمران خان صاحب کے جو دشمن ہیں انہی میں سے کوئی چور ہے جی. میں یہ نہیں کہہ سکتا جی کون ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. جن لوگوں کو عمران خان صاحب اچھے نہیں لگتے انہی نے جناب یہ گیم کھیلی. ارشد شریف صاحب کا قتل جو ہے وہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے اندر بہت سارے راز افشاں ہیں جو کسی آنے والے 3-4 سال کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے. پھر حیران کن لوگ جو ہیں وہ سوچیں گے. یہ میری ایک سوچ ہے جی. کیوں بہت ساری چیزیں جو ہیں دب گئی ہیں، لیکن جب گرد اترے گی تو پھر وہ کتابیں کھلیں گی اور اس کے بعد پھر ارشد شریف کا جو اصل کہانی ہے، چہرہ جو ہے اس کے جو بیچارے کے ساتھ بیتی ہے وہ کہانی آپ کے سامنے آئے گی. بہرحال کہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں بس مختصر سا یہ کہتا ہوں جی کہ چور کی داڑھی میں تنکا. جو عمران خان صاحب کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے، جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، سارا معاملہ جو ہے بس وہیں پہ گھومتا ہے. اگر ایمانداری سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، جے آئی ٹی بنے اور جے آئی ٹی آزاد جناب عدلیہ کے متحد کام کرے تو شاید یہ مسئلہ ہی نہ ہو. اور دوسری بات، جو لوگ نیشنل سیکورٹی کے اندر موجود تھے ان کو معزز عدلیہ کے اندر طلب کر لیا جائے. ان سے سوال پوچھا جائے کہ جو آپ نے نیشنل سیکورٹی کے ممبران کے سامنے جو آپ نے کاغذ رکھا تھا وہ سادہ کاغذ تھا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ جو قومی اسمبلی کے لوگوں کو پڑھایا گیا تھا وہ سادہ کاغذ تھا. وہ کس کی اجازت سے ڈی کوڈ کیا گیا؟ اس کے وزیر اعظم، اس وقت کا وزیر اعظم جواب دے. عمران خان نے تو نہ نام لیا ملک کا، نہ اس نے بتایا اس میں گالیاں کتنی لکھی ہیں، اس نے دھمکیاں کتنی لکھی ہیں، اس نے کس قسم کی لینگویج استعمال کی. انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ میری حکومت گر جائے گی تو آپ کے لیے ستّی خیران جی. یہ ساری چیزیں بتا کر انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے تو بات کر دی ختم. اس کے بعد وہ اپنی جو بھی جنگ لڑتے رہے وہ عدم اعتماد کی جنگ لڑنا شروع ہو گئے. لیکن یہ پہلے بیانیہ غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے بناتے رہے جی کہ سائفر جھوٹ ہے، آیا ہی نہیں. آن ریکارڈ موجود ہے ساری سٹیٹمنٹس، مریم نواز صاحبہ کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کی، اسی طرح بے شمار ایک لائن لگی ہوئی ہے. پیپل پارٹی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعتیں تھی. پھر اب جب وہ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، وہ نیشنل سیکورٹی کے سامنے سب پیش کیا گیا، وہ کہاں سے آیا تھا، کس نے ان کو دیا تھا، اور اس کے بعد سائفر گم ہو گیا جی. سپریم کورٹ کے اندر وہ سائفر کی کاپی پڑی ہے، وہ منگوا کے دیکھ لیں. جیسے یہ القاضل ٹرسٹ ہے اس کے پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب چور ہو گئے جی. توشہ خانہ سے گاڑیاں خود لے گئے جی، اناناس لے گئے، کمبل لے گئے. چور عمران خان صاحب گھڑی کا جس نے انہوں نے 15% 20% دے کے پیسے دے کے وہ توشہ خانہ سے چیزیں لی جس کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اور گاڑی لینا ویسے ممنوع تھی. 4 گاڑیاں گئی تھی جس میں مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک لی، نواز شریف صاحب نے ایک لی، 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے لی. ایک ہار آیا تھا جی ترکی سے، وہ کس نے لیا. اسی طرح بے شمار لوگوں نے بہت ساری چیزیں لی. گھڑیاں خاقان عباسی صاحب نے کتنی لی. بہت سارے جو منہ پھلا کے جو اینکر بیٹھ کر باتیں کرتے انہوں نے کتنی گھڑیاں لی. یہ ساری چیزیں ہیں جی. صرف وہ گڈریا والی بات ہے جی کہ وہ بکری کے بچے کو کہہ رہا تھا تو پانی گدلا کر رہا ہے. اچھا اس نے کہا جی یہ پانی آپ کی طرف سے آ رہا ہے. اس نے کہا تو نے نہیں کیا ہوگا تو پھر تیرے بھائی جو پیچھے کہیں کھڑا ہوگا اس نے پانی گندا کیا. بس یہ بات ہے جی. باقی یہ ساری کہانی تو آپ نے سن لی ہے. اس سے زیادہ اور میں لمبی بات پھر کر نہیں سکتا جی.